इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज के प्रोग्राम हमारे हैं हुसैन का मेज़बान मैं मोहम्मद शफ़ात रसूल आपसे मुखातिब हूँ। आज के इस प्रोग्राम में बहुत ही अहम पहलुओं पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला गुफ्तगू का मौजू और सबसे पहला नुक्ता जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो उस आयत का ख़ुलासा है जो मैंने आपके सामने तिलावत की कि अल्लाह के नज़दीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा देना ये कैसा है। रब्बुल आलमीन ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। बेशक वो लोग जो ईज़ा देते हैं अल्लाह को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लानत है उन पर अल्लाह की दुनिया में और आखिरत में, और अल्लाह ताला ने उनके लिए दर्दनाक ज़िल्लत आमेज़ अज़ाब तैयार कर रखा है। आज 10 मुहर्रमुल हराम का वो दिन है कि जिस दिन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने ख्वाब में दोपहर के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए देखा। हदीस मुबारक में है, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा में सोई हुई थी कि ख्वाब में क्या देखती हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक और आपकी रीश मुबारक, आपके वल्लैल की ज़ुल्फ़ें गर्द और गुबार से अटी हुई हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँखों में आंसू बह रहे हैं। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका क्या हाल है और आपके आँखों में आंसू क्यों हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरनम आँखों के साथ इरशाद फरमाया, उम्मे सलमा, ज़ालिमों ने मेरे नवासे हुसैन को भूख और प्यास की हालत में करबला में शहीद कर दिया। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैं उठ के बैठ गई, शदीद गम और हुज़न के आलम में थी, तो मैंने बेदार होते ही सबसे पहले वो मट्टी जाकर देखी जो मट्टी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अता फ़रमाई थी, और अता फ़रमाते हुए इरशाद फरमाया था कि उम्मे सलमा, ये मट्टी मुझे जिब्राईल अमीन ने दी है और उन्होंने कहा है कि ये करबो बला की मट्टी है, जिस वक्त आपका नवासा हुसैन शहीद होंगे उस वक्त ये मट्टी सुर्ख हो जाएगी। उम्मे सलमा फरमाती हैं, ख्वाब देखने के बाद मैं फ़ौरन जब उठ के गई और मैंने देखा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता की हुई मट्टी सुर्ख हो चुकी थी, और मैंने मदीना में लोगों को बताया, लोगों नवासे रसूल शहीद हो गए। नाज़रीन, आप इस हकीकत को कुरान पाक की इस आयत के हवाले से समझ तो गए होंगे कि रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह को इज़ा दे और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा दे, तकलीफ़ दे, उस पर अल्लाह की लानत है दुनिया में और आखिरत में। और आप देख लीजिए कि जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा दी, आपको तकलीफ़ दी, आपको अज़ियत दी, और जिस इज़ा और तकलीफ़ पर आप आंसू बहा रहे हैं और जिसकी गवाह हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, इस इज़ा के बाद आप देखिए कि कातिलान हुसैन के लिए दुनिया में, क़ब्र में और आखिरत में लानतों के अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह को फरमाया ईज़ा दें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा दें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ईज़ा देने की समझ आती है,
تو اللہ کو ایذا دینے کا کیا مطلب ہوا؟ آئیے میں اس حدیث اس نقطے کو، قرآنی آیت کے اس پہلو کو ایک حدیث مبارک سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، سر آپ کا سجدے میں تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی پشت مبارک پر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تسبیح جب مکمل فرمائی تو جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ نے سر سجدے سے نہیں اٹھانا، سر سجدے سے نہیں اٹھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی پشت پر بیٹھے حسین زمین پر گرے اور انہیں چوٹ آ جائے۔ ناظرین کرام ذرا دیکھیے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو ایک معمولی چوٹ دینا بھی گوارا نہیں تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے بعد 71 تسبیحیں پڑھی، بعض روایات میں آپ نے 72 تسبیحیں پڑھی۔ تو اس کے بعد حضرت امام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے نیچے اترے تو پھر آپ نے سر سجدے سے اٹھایا اور نماز مکمل فرمائی، اور نماز مکمل فرمانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسین سے کہا کہ نواسے میرے شہزادے حسین، میں نے اللہ کے حکم پر سر سجدے سے نہیں اٹھایا کہ رب کہتا ہے کہیں حسین گریں اور انہیں چوٹ نہ لگے، میں نے اپنے سجدوں کو طویل کر دیا اور میں نے 72 تسبیحیں سجدے میں پڑھی۔ اس ایام طفولیت میں، چھوٹی عمر میں، جب حضرت امام حسین ابھی بچوں کی طرح کھیلا کرتے تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی نانا جان اگر آپ نے میری خاطر 72 تسبیحیں آپ نے پڑھی ہیں سر سجدے میں رکھ کے، تو میں کربلا میں آپ کی دین کی حفاظت کے لیے 73 تن قربان کروں گا۔ آپ نے تو سر سجدے سے اٹھا دیا، لیکن حسین جب آپ کے دین کے بقا اور استحکام اور تحفظ کے لیے سر سجدے میں رکھے گا تو پھر نہیں اٹھائے گا۔ میں سجدے کی حالت میں آقا آپ کے دین کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کر دوں گا۔ اب اللہ کو اس سے ایذا تھی کہ حسین حضور کی پشت سے نیچے گرے اور انہیں چوٹ لگے، یہ ہے اللہ کو ایذا دینا۔ تو جو اللہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے نبی کا نواسہ، علی کا شہزادہ، فاطمہ کا لخت جگر، معمولی سی چوٹ بھی اس کے جسم پر آئے، تو جب ظالموں نے کربلا میں کئی دن بھوک اور پیاس کے بعد آپ کو شہید کیا ہوگا، اور شہید بھی اس حالت میں کہ آپ جب گھوڑے سے نیچے اترے تو آپ کا جسم تیروں، بھالوں، نیزوں اور تلواروں سے زخمی تھا۔ مورخین نے لکھا کہ تقریباً 2000 سے زائد زخم آپ کے جسم پر لگ چکے تھے۔ اس حالت میں آپ زمین پر گرے، اور جب زمین پر گرے تو آپ نے سر سجدے میں رکھا، یعنی وہ رب جو حضور کی پشت سے زمین پر گر کے زخم لگنے کو گوارا نہیں کر رہا تھا، اس نبی کے نواسے کو ظالموں نے کربلا میں بھوک اور پیاس کے بعد جب شہید کیا ہوگا تو کیا یہ اللہ کو ایذا نہیں ہوگی؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہیں دی ہوگی؟ اب آپ ان 2 حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس حقیقت کو سمجھ جائیے کہ اللہ پشت سے گرنے کی تکلیف گوارا نہیں کر رہا، تو جن ظالموں نے کربلا میں ہزاروں زخموں کے بعد امام حسین کو گھوڑے سے گرا کر شہید کیا ہوگا، انہوں نے اللہ کو ایذا دی، اور یقیناً ایذا دی۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت شہادت حسین آنسو بہا رہے ہیں، اور آنسو خوشی کے بھی ہوتے ہیں، لیکن حلیہ بتاتا ہے کہ یہ آنسو خوشی کے تھے یا غم کے تھے یا دکھ کے تھے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تھا کہ آپ کا چہرہ اور آپ کی داڑھی مبارک گرد و غبار سے اٹی ہوئی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ میں ام سلمہ کربلا سے آ رہا ہوں۔ تو آپ کا یہ حلیہ اور آپ کے آنسو بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ظالموں نے کتنی اذیت دی، اور اسی بات کو قرآن بیان کر رہا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔
وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، کہ جو اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے رب العالمین نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اسی لیے فقہاء اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ سیدنا امام حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ رب العالمین نے ابلیس شیطان پر لعنت بھیجی تھی اور اسے جنت سے نکال دیا تھا، صرف اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا، اس لیے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے، تو میں بلندی سے ہوں، یہ پستی سے ہے، تو میں بلند ہو کے پست کو کیسے سجدہ کروں؟ تو رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، نکل جا، اب قیامت تک تجھ پر لعنت ہوگی۔ اس نے ایک اللہ کے حکم کی صرف نافرمانی کی تھی، رب العالمین نے اس کو لعنتی کہا، تو آج دیکھیے شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک اس پر لعنتیں ہی لعنتیں برس رہی ہیں۔ بالکل آئیے، اس لعنت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے استعمال فرمایا کہ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا دینے والے ہیں، اور انہوں نے کوئی چھوٹی ایذا نہیں دی، بہت بڑی تکلیف اللہ اور اس کے رسول کو دی۔ تو جب رب کہہ رہا ہے، اس کا رسول کہہ رہا ہے کہ ان پر لعنت ہوگی، تو آپ دیکھ لیجئے آج اس دن میں چار دانگ عالم میں، پوری دنیا میں کوئی بر اعظم، کوئی ملک، کوئی دنیا کا گوشہ، کوئی کونا ایسا نہیں کہ جہاں سیدنا امام حسین اور شہدائے کرب و بلا کے مناقب و فضائل بیان نہ کیے جا رہے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی دنیا کا ایسا گوشہ نہیں، کوئی ایسا پہلو نہیں، کوئی ایسا ملک نہیں کہ جہاں قاتلان حسین پر لعنت نہ کی جا رہی ہو۔ یہ لعنت جو آپ اور میں قاتلان حسین پر کرتے ہیں، یہ ہم اپنے مرضی اور ارادے سے نہیں کر رہے، بلکہ یہ ساری لعنتیں اللہ کی مشیت و ارادے کی وجہ سے ہیں۔ اگر رب کی مشیت و ارادہ نہ ہو تو کوئی کسی پر لعنت نہیں بھیج سکتا۔ یہ جتنی لعنتیں قاتلان حسین پر، اور جنہوں نے سیدنا امام حسین اور اہل بیت کے قتل کے منصوبے بنائے، جنہوں نے امام حسین اور اہل بیت کے قتل کے پروگرام بنائے، فوجیں بھیجی، پیچھے امداد بھیجی، اور انہیں بڑے بڑے انعامات کے لالچ دی، اور انہیں بڑے بڑے عہدے آفر کیے، یہ سب اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دینے والوں میں شامل ہیں، اور یہ ایذا دینے والے قیامت تک کے لیے لعنت کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ ناظرین کرام، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں سیدنا امام حسین کے گلے پر چھری پھیرنے والا ملعون شمر تھا، ابن سعد تھا، اور ان کے پشت پر ابن زیاد تھا، اس میں یزید کا کیا قصور ہے؟ ایک منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ یزید میدان کرب و بلا میں نہیں تھا، یزید کوفہ میں بھی نہیں تھا، لیکن اس کا جواب کون دے گا کہ جب یہ قافلہ شہادت حسین کے بعد کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق جاتا ہے، تو یزید نے اپنے بھرے دربار میں اہل بیت کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا وہ رویا تھا بیٹھ کے غم حسین میں، یا ہنسا تھا؟ تاریخ کہتی ہے کہ وہ ہنسا تھا۔ کیا تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد جب قافلہ سیدہ زینب کی قیادت میں دمشق پہنچا، تو حرم نبوت کی خواتین اور بیٹیوں کو رسیوں میں باندھ کے مجرموں کی طرح سامنے نہیں بٹھایا گیا تھا؟ بٹھایا گیا تھا۔ لہٰذا واقعہ کربلا میں جتنا ذمہ دار شمر ہے، جتنا ذمہ دار ابن سعد ہے، ابن زیاد ہے، اتنا ہی ذمہ دار یزید ہے، اور یہ سارے رب کی لعنت اور پھٹکار میں گرفتار ہیں۔ ناظرین کرام، ہم وقفے پر جا رہے ہیں، جلد وقفے سے واپس آتے ہیں اور اگلے موضوع کو ہم شروع کریں گے، اور وہ ہمارا موضوع ہے کہ کربلا میں شہادتیں۔ تھوڑی دیر انتظار کیجیے، ہم واپس آتے ہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔
ناظرین کرام، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید میں آپ کو کہتا ہوں، اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، جو موضوع آج کے دن کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے دن کرب و بلا کی زمین خون اہل بیت سے سرخ ہوئی۔ سبحان اللہ، سیدنا امام حسین علیہ السلام نے رات کو دیا بجھا دیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں دیا بجھا رہا ہوں، جو جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے۔ لیکن دیا بجھانے کے بعد وہی لوگ بھاگتے ہیں جن کے دل میں نفاق ہوتا ہے، جن کے دل میں منافقت ہوتی ہے، جن کے دل میں دنیا کا طمع ہوتا ہے، جن کے دل میں دنیا کی لالچ ہوتی ہے، جو صرف اور صرف ساتھی ہوتے ہیں عزتوں کے، مال و دولت کے۔ وہ ان مشکل اوقات میں جب دیا بجھایا جائے تو واپس بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن جو سچے ہوں، جو مخلص ہوں، جو تنگی کے بھی ساتھی ہوں اور کشادگی کے بھی ساتھی ہوں، جو خوشی کے بھی ساتھی ہوں اور جو غم کے بھی ساتھی ہوں، وہ کبھی بھی دیا بجھانے کے بعد اٹھ کے نہیں جاتے، بلکہ دیا بجھ بھی جائے تو وہ نہیں جاتے، اس لیے کہ ان کے سینے میں ایمان کی شمع روشن ہو چکی ہوتی ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے دیا بجھا دیا اور فرمایا، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، تم میں سے جو واپس جانا چاہے، میں قیامت کے دن اللہ اس کے رسول سے تمہارا کوئی شکوہ نہیں کروں گا۔ لیکن جب دیا دوبارہ جلایا تو جتنے لوگ پہلے بیٹھے تھے اتنے ہی لوگ بیٹھے تھے۔ جب 10ویں محرم کا دن ہوتا ہے اور شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ان شہادتوں میں اہل بیت کے جوان بھی تھے، اہل بیت کے بچے بھی تھے، اہل بیت کے معصوم بچے بھی تھے، سب اس میں شامل تھے۔ اور اس میں ان شہادتوں میں 10 محرم کی کربلا کی شہادتوں میں سیدنا امام حسین اور اہل بیت سے محبت کرنے والے مخلصین کی ایک جماعت بھی تھی۔ باری باری سب نے اپنی جان اللہ کے سپرد کی۔ ادھر 73 تن، ادھر ہزاروں کے لشکر، ادھر 3 دن کی بھوک اور پیاس، ادھر وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور شور شرابہ مچا رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں کہ بس تھوڑا سا ٹائم باقی رہ گیا ہے، ہم امام حسین کو اور ان کے لشکر کو شکست دیں گے، اور اس شکست کے بعد ابن زیاد سے اور یزید سے ہم انعامات پائیں گے، ہمیں گورنریاں ملیں گی، ہمیں عہدے ملیں گے، ہمیں منصب ملیں گے۔ ان نادانوں کو کیا خبر تھی کہ آج جب 10 محرم کا سورج غروب ہوگا تو مظلوموں کی شب عاشورہ سے ان ظالموں کے لیے ذلت، پسپائی، رسوائی اور عذاب کا سورج طلوع ہوگا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام حضرت قاسم کی شہادت کے بعد، حضرت عباس علمبردار کی شہادت کے بعد جب خیمے کی طرف آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے معصوم ننھے منھے شہزادوں کو سفید کپڑے پہنا کے، تلواریں ننھی منھی ہاتھ میں پکڑا کر سیدنا امام حسین کے سامنے کھڑا کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں، میرے بھائی، یہ بچے میں نے اس لیے پالے تھے کہ میں انہیں تم پر قربان کروں گی۔ وہ آن و محمد معصوم بچے جن کے چہروں کو دیکھ کر کہ جب وہ تلواریں اٹھا کے، سفید کفن پہن کے میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو کے امام حسین کے سامنے آئے، امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور میں قرآن و سنت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جب امام حسین کے آنکھوں میں آنسو آئے ہوں گے اس منظر کو دیکھ کر، تو یقیناً زمین سے آسمان تک، آسمان سے عرش تک رب کی ساری مخلوق روئی ہوگی۔ یہ کیا دن ہے کہ ایک طرف ہزاروں کی فوج اور دوسری طرف خاندان نبوت کے چشم و چراغ، اور وہ بھی معصوم جن کی عمر 10 سال سے کم ہے، اور وہ کفن پہن کے میدان شہادت کی طرف
मैदान जंग मैं नहीं कहूँगा, जंग होती है आपस में जब दोनों कुव्वतें बराबर हों। इधर सिर्फ 73 तन थे, जिसमें औरतें भी थीं, जिसमें मर्द भी थे, जिसमें बूढ़े भी थे, जिसमें जवान भी थे, और उधर लश्कर थे। इधर से जो भी तैयार होके जाता था वो मैदान जंग की तरफ नहीं, मैदान शहादत की तरफ जाता था। इसलिए कि मैदान जंग में उतरने वाले के ज़हन में दो बातें होती हैं कि अगर मैं शहीद, अगर मैं मारा गया तो शहीद, और अगर मैं बच गया तो गाजी। मगर यहाँ तो मंजिल ही एक थी, और वो क्या मंजिल थी? सिर्फ शहादत थी। जब वो दोनों शहजादे सामने खड़े थे तो सैयदना इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे, बहन ये तेरी सारी ज़िंदगी की कमाई है, मैं इन्हें किस तरह मैदान शहादत में भेज दूँ? सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज़ की, मेरे भाई दुनिया क्या कहेगी मुझे कि तुमने अपने भाई को मैदान जंग में शहादत में भेज दिया और अपने बच्चों को सीने से लगा के बैठी रहीं। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बहन के जज्बे को देखा तो आप खामोश हो गए। मेरे हुसैन पूछते हैं कि ये बच्चे क्या करेंगे? सैयदा ज़ैनब कहती हैं, मेरे भाई ये अगर किसी को कत्ल नहीं कर सकेंगे, किसी की तरफ तीर नहीं चला सकेंगे, किसी की तरफ नेज़ा नहीं फेंक सकेंगे, तो कम से कम आपके सीना की तरफ आने वाले तीरों के लिए ढाल तो बन सकते हैं। अल्लाह अकबर। आसमान दुनिया व कायनात ने इससे बड़ा गमनाक मंज़र नहीं देखा होगा कि जब एक भाई अपनी बहन की सारी ज़िंदगी की मता को मैदान शहादत की तरफ रवाना कर रहा था। सोच के दिल कांपता है, जिगर फटता है। दुनिया में बड़े बड़े जुल्म हुए हैं, लेकिन इससे बड़ा जुल्म नहीं हुआ कि नन्हे मुन्ने बच्चे सफ़ेद कफन पहन के तलवारों के साथ मैदान में आए। ज़ालिमों को उन पर भी तरस न आया कि जिनके चेहरों से मुस्तफ़ा की नूर और चमक नज़र आ रही थी, जिनकी आँखों से माज़ाक का सुरमा नज़र आ रहा था। उन्होंने तीर चलाए और दोनों शहजादों को शहीद कर दिया। अरे नादानो, तुम जिन मासूम बच्चों पर तीर चला रहे हो ये उनके नवासे हैं जिनका तुम कलमा पढ़ते हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये उनके नवासे हैं जिनके नाम, जिनके नाना के नाम के तुम आज़ान में तराने गाते हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये उनके नवासे हैं जिनका कलमा तुम पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर तीर चला रहे हो। अरे जवान मर्दों पर तीर चलाए जाते हैं जो लड़ सकते हों, लड़ते हों। 10 साल से कम उम्र के मासूम 2 भाइयों पर तुमने तीर चलाए सिर्फ इसलिए कि हम यजीद को खुश करके गवर्नरियाँ लेंगे, बागात लेंगे, ज़मीनें लेंगे, ओहदे लेंगे। और तारीख़ ने देखा कि जिन्होंने इस हिर्स से दुनिया में जुल्म किया उन्हें कुछ भी नहीं मिल सका, कुछ भी नहीं मिल सका। और याद रखिए, जो आज इस दौर में अहले बैत की इहानत करते हैं, जो आज इस दौर में अहले बैत के बारे में कम व बेश कहते हैं, जो आज इस दौर में अहले बैत उज़्ज़ाम के बारे में नाज़ेबा अफ़कार की तरवीज व इशाअत कर रहे हैं, वो उसी तरह रसूलुल्लाह को तकलीफ़ दे रहे हैं जिस तरह शिमर ने, यजीद ने, इब्न ज़ियाद और इब्न साद ने दी। बचिए इस रवियों से, ठहर जाइए इस अंदाज़ गुफ्तगू से और इन अफ़कार से। बच्चे शहीद हो गए। हज़रत इमाम हुसैन उनको उठा के लाए, सैयदा ज़ैनब की गोद में रख दिए, और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने आसमान की तरफ देखा और ठंडी आह भर के कहा, अल्लाह मैं तेरी शुक्रगुज़ार हूँ कि तूने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया। आज हम लोग इस्लाम के नाम पर दावे तो बड़े करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा कांटा भी अल्लाह के दीन के लिए चुभ जाए तो हम दीन से भाग जाते हैं।
یہ تھے وہ لوگ جو دیندار تھے کہ اپنے 2 ننھے منھے شہزادے شہید کرا کے بھی اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے میری قربانی کو، میری ساری زندگی کے متاع کو تو نے قبول کر لیا۔ اتنے میں شہر بانو سیدنا امام حسین سے کہتی ہیں، حسین علی اصغر رو رہا ہے، میری چھاتی میں جتنا دودھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ امام حسین ان کو سرما پہنا کے، کپڑے پہنا کے یزیدیوں کے سامنے لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، یزیدیوں تمہیں کوئی تکلیف دی ہوگی تو نعوذ باللہ میں نے دی ہوگی، بالفرض محال اگر کوئی اذیت ہوئی ہوگی تو میری طرف سے ہوئی ہوگی، اس ننھے علی اصغر کا کیا قصور ہے؟ اسے تو چند گھوٹ پانی کے پلا دو، اور اگر تم اسے چند گھوٹ پانی کے پلاؤ گے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں قیامت کے دن اپنے نانا سے تمہیں جام کوثر پلاؤں گا۔ بس آپ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ایک تیر آیا، حضرت علی اصغر کا حلقوم کاٹتے ہوئے امام حسین کے بازو سے نکل گیا۔ اور اتنے پردے آنکھوں پر کہ پہچان ہی نہیں ہو رہی کہ دنیا کے چھوٹے سے مفاد کے لیے اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو۔ حضرت امام حسین حضرت علی اصغر کے ننھے منھے لاشیں کو لے کر واپس خیموں کی طرف آتے ہیں اور سیدہ زینب کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں، میری بہن جہاں تیرے 2 بیٹوں کے ننھے لاشیں پڑے ہیں اس کے ساتھ ایک لاشا یہ بھی رکھ دو۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ذکر حسین کیوں کرتے ہو، ذکر حسین پر کیوں آنسو بہاتے ہو، کیوں روتے ہو؟ ارے یہ تو وہ واقعات ہیں، یہ تو وہ واقعہ ہے کہ جس پر رسول اللہ نے آنسو بہایا، جس پر رسول اللہ روئے۔ حضرت ام سلمہ اس کی گواہ ہیں۔ پھر حضرت علی اکبر علیہ السلام اٹھتے ہیں اور حضرت علی اصغر دستار پہنتے ہیں اپنے نانا کی، تلوار لیتے ہیں حضرت مولائے کائنات کی اور گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں۔ جدھر جاتے ہیں یزیدیوں کے چھکے چھڑا دیتے ہیں، سینکڑوں یزیدیوں کو مار دیا۔ واپس خیمے کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں، ابا حسین اگر چند گھوٹ آج پانی کے مل جائیں تو یہ ہزاروں کے یزیدیوں کے جو لشکر ہے میں اس کو تہہ تیگ کر دوں۔ تو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنی خشک زبان سیدنا علی اکبر کے منہ میں رکھ دی اور فرمایا، بیٹے یہ آزمائش کا وقت ہے، میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپ پھر میدان کربلا کی طرف جاتے ہیں اور لڑتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ حیدری شیر قابو نہیں آئے گا، انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ شہزادہ علی اکبر تیروں کے زخم کھانے کے بعد زمین پر گرے تو ان کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ علی اکبر کے قریب جائیں۔ انہوں نے اپنے لشکریوں کو کہا کہ ان کی لاش پر گھوڑے دوڑا دو۔ جب گھوڑے دوڑائے، سیدنا علی اکبر کی جسد اطہر کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جب ٹکڑے میدان کربلا میں بکھر گئے تو امام حسین جاتے ہیں، اپنے کندھوں سے اپنی چادر اتار کے سیدنا علی اکبر کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے چادر میں اٹھا کے خیمے کی طرف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، شہر بانو میری بہن زینب، اللہ نے علی اکبر کی قربانی بھی قبول کر لی۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ 18 سال کے نوجوان کی لاش کو اٹھا کے اور وہ بھی ٹکڑوں کی صورت میں لانا کتنا مشکل ہوگا۔ کیا یہ ایذا نہیں امام حسین کو؟ کیا یہ ایذا نہیں رسول اللہ کو؟ کیا یہ ایذا نہیں اللہ کو؟ تو پھر دنیا تا قیامت اور بعد قیامت بھی کیوں نہیں لعنت بھیجے گی سیدنا علی اکبر کے قاتلوں پر؟ ناظرین کرام، ہم ایک بریک پر جاتے ہیں اور بریک سے واپس آ کر آپ سے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر گفتگو کرتے ہیں اور پھر اس واقعہ کربلا کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر انتظار کیجیے، جلد ہم واپس آتے ہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ خوش آمدید
ناظرین کرام، ہمارے ہیں حسین اس پروگرام میں اب ہم آخری حصے کی طرف پہنچ چکے ہیں، اور جس آخری حصے میں سب سے اہم شہادت سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو ہم بیان کرتے ہیں۔ اور یقین کیجئے کہ یہ تاریخ اسلام کا یہ وہ اندوہناک اور غمناک باب ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے زبان میں بڑی طاقت چاہیے، جس کو سوچنے کے لیے دماغ میں بڑی ہمت چاہیے، جس پر توجہ دینے کے لیے دل میں بڑی قوت چاہیے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام قافلے خیموں میں بیٹھے ہیں، اب سارے نوجوان آپ کے ساتھی شہید ہو چکے ہیں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی دستار پہنتے ہیں، سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کی تلوار اٹھاتے ہیں، آپ گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں یزیدیو ذرا مجھے دیکھو۔ جب یزیدیوں نے دیکھا تو سیدنا امام حسین نے فرمایا کیا تمہیں میرے چہرے میں کسی اور کے چہرے کی پہچان ہو رہی ہے؟ کیا تم مجھے دیکھنے کے بعد اس نبی کا جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کی یاد دہانی ہو رہی ہے؟ کیا میرے سراپا میں تمہیں علی کا سراپا نظر آ رہا ہے؟ کیا تمہیں میری شخصیت میں امام حسن علیہ السلام کی شخصیت نظر آ رہی ہے؟ کیا تمہیں میرے اس حلیے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ نظر آ رہا ہے؟ اگر نظر آ رہا ہے تو اس دنیا کو کیوں کمانے کی لالچ میں تم اپنی آخرت کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ یہ دنیا کے عہدے، یہ دنیا کے منصب، یہ دنیا کے وقار، یہ دنیا کی عزتیں بڑے تھوڑے ٹائم کے لیے ہیں، اور خدا جانے تم مجھے شہید کرنے کے بعد یہ دنیا کے مال و متاع اور عزت اور عہدے پا بھی سکو گے یا نہیں پا سکو گے۔ اپنی آخرت نہ برباد کرو، اپنی قبر نہ تباہ کرو۔ اگر مجھے شہید کر دو گے تو قیامت کے دن حوض کوثر پر مولا علی کے ہاتھوں سے جام کوثر کیسے پیو گے؟ اگر مجھے شہید کر دو گے تو پل صراط پر میرے نانا کا کیسے آمنا سامنا کرو گے؟ اور اگر مجھے شہید کرو گے تو جنت کے دروازے پر میرے آقا میرے نانا کا کیسے مقابلہ کرو گے؟ کس طرح ان سے بات کرو گے؟ ہوش کرو، سمجھو، دنیا کی محبت کی پٹیوں کو اتار دو۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے حق کی پہچان کا کہ جب ہر طرف گمراہ کرنے کے لیے شیطان نے دائرہ ڈال دیا ہوں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اس گفتگو کو سننے کے بعد عام لشکری میں کھلبلی مچنے لگی، اور قریب تھا کہ لشکر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، ایک سیدنا امام حسین کے فیور میں چلا جائے۔ تو شیمر نے اور ابن سعد نے کہا حسین اپنی نصیحتیں بند کرو، میدان جنگ میں اترو اور ہمارا مقابلہ کرو۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ کی آگ سے بچ جاؤ۔ یہ گفتگو آپ فرما رہے تھے کہ پیچھے خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ سیدنا امام حسین واپس پلٹتے ہیں، خیموں میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی 6 سال کی صاحبزادی سیدہ سکینہ رو رو کے بے ہوش ہو چکی تھی۔ آپ نے اسے اٹھایا، پیار کیا۔ سیدہ سکینہ جب ہوش میں آئی تو فرمایا بیٹا کیوں روتے ہو؟ تو سیدہ سکینہ نے عرض کی ابا جان یہ میدان جنگ وہ میدان ہے کہ جس میں جو گیا واپس نہیں آیا، اور محمد گئے واپس نہیں آئے، علی اصغر گئے واپس نہیں آئے، علی اکبر گئے واپس نہیں آئے۔ آپ جا رہے ہیں تو مجھے ہے کہ یقین ہے کہ آپ بھی واپس نہیں آئیں گے۔ مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے
سیدنا امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹا کیا سوال ہے آپ کا، پوچھیے مجھ سے. حضرت سکینہ علیہ السلام فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں ابا جان مجھے یہ بتائیے کہ کل کا جب سورج طلوع ہوگا تو میں ابا کہہ کس کو پکاروں گی؟ میں کس کو آپ کی شہادت کے بعد ابو کہوں گی؟ میں سارا دن بچوں کے ساتھ گھومتی پھرتی اور سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ رات کو جب تک آپ کے سینے پر میں سر نہ رکھ لوں مجھے نیند نہیں آتی. مجھے بتائیے کہ آپ نے اپنی سکینہ کا کیا سوچا ہے کہ آپ کی سکینہ کیسے سوئے گی رات کو، جس کو عادت ہے کہ اپنے ابا کے سینے پر سر رکھ کے سونے کی. پھر آپ بے ہوش ہو جاتی ہیں. سارا اہل بیت اطہار کے آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسین سکینہ کے ماتھے کو چومتے ہیں، کبھی رخساروں کو چومتے ہیں. پھر ہوش آتی ہے. ایک تو علی اصغر کا غم، علی اکبر کا غم، اور محمد کا غم، قاسم و عباس کا غم، پھر 3 دن کی بھوک اور پیاس. سیدہ سکینہ ہوش میں آتی ہیں اور آپ اپنے والد کو، اپنے ابا کو، سید الشہداء کو، جنتیوں کے سردار ابا کو، نواسۂ رسول اپنے ابا کو آپ الوداع کرتی ہیں اور کہتی ہیں لے او یار حوالے رب دے. لے او یار حوالے رب دے. حضرت سکینہ حضرت امام حسین کو روانہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں لے او یار حوالے رب دے لمّی پائیے جدائی. اور کہتی ہیں ابا جائیے اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے. سکینہ صبر کرے گی، سکینہ برداشت کرے گی. اور شاید آپ کو اس حقیقت کا نہیں پتہ کہ سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد سب سے پہلی شہادت سیدنا سکینہ کی ہوئی، اور وہ شہادت بھی کہاں ہوئی؟ یزید ملعون کے قید خانے میں. کہ جب راتوں کو آپ روتی تھی اور رو رو کے کہتی تھی یا حسین یا حسین، اے میرے بابا حسین آپ کدھر ہیں؟ مجھے کئی دن ہو گئے میں رات کو نہیں سوئی، مجھے اپنا سینہ دیجیے تاکہ میں آپ کے سینے پر سر رکھ کے سو جاؤں. اسی طرح تڑپتی رہتی تھی ساری رات اور روتی رہتی تھی. چند دنوں کے بعد یزید کے قید خانے میں شہید ہو گئیں، دنیا سے چلی گئیں. اور وہ قید خانہ جس کے سامنے یزید کے محلات تھے، جس میں یزید کی بیگمات، یزید کے بچے اور بچیاں، اس کا خاندان رہتا تھا. آسمان کیوں نہ پھٹ گیا کہ نبی کی بیوییں، نبی کی بیٹیاں، نبی کی نواسیاں، نبی کا خاندان قید خانے میں پتھروں پر سوئے اور یزید کا خاندان محلات میں کم خواب کے بستروں پر سوئے. سیدہ سکینہ یزید کے قید خانے میں. یہ پہلی شہادت ہے اہل بیت کی جو واقعہ کربلا کے بعد ہوئی. امام حسین میدان میں اترتے ہیں، یزیدیوں کی طرف سے ایک شخص آیا، آپ نے اس سے لڑائی کی، اسے قتل کیا. دوسرا آیا، وہ بھی قتل ہو گیا. تیسرا آیا، وہ بھی قتل ہو گیا. تاریخ میں ہے کہ مسلسل 7-8 لوگ آئے. پیاس حسین نے 8-9 لوگوں کو جہنم کی طرف روانہ کر دیا. تو شیمر نے اور ابن سعد نے کہا کہ یہ حیدری شیر اس طرح قابو نہیں آئے گا. انہوں نے پھر تیروں کی بارش کی، بھالے چلائے، تلواریں چلائیں. امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے. جب زمین پر گرے تو آپ سجدے کی حالت میں اللہ کو جان دینا چاہتے تھے. تو شمر نے کہا کہ اگر میں حسین کو سجدے کی حالت میں ماروں گا یا شہید قتل کروں گا تو یہ اس کی
حق اور عظمت کی نشانی بن جائے گی۔ اس نادان کو کیا پتہ کہ جن کے دل میں رب رسول بستہ ہو ان کے سر ظاہری طور پر اللہ کی طرف نہ بھی جھکیں تب بھی وہ بڑے مرتبے اور مقام والے ہوتے ہیں۔ تو شمر نے حضرت امام حسین کو سجدے سے دھکا دیا اور آپ زمین پر لیٹ گئے اور آپ کے سینے پر بیٹھ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کون سا دن ہے؟ شمر، اس نے کہا کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ فرمایا وقت کون سا ہے؟ اس نے کہا کہ اس وقت منبر رسول پر خطیب جمعہ خطبہ پڑھ رہے ہوں گے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں ذرا مجھے دیکھ، جس رسول کے منبر کی بات کر رہا ہے تو اس رسول سے میرا کیا تعلق ہے؟ جس خطبہ جمعہ کی تو بات کر رہا ہے اس خطبہ جمعہ میں کس کا نام ہے؟ تیرے باپ کا نام ہے یا تیرے نانا دادا کا نام ہے؟ اس خطبہ جمعہ میں میرے نانا کا نام ہے، اس خطبہ جمعہ میں میرے بابا کا نام ہے۔ شمر، ہدایت کی طرف آ جا، سنبھل جا، ورنہ ہمیشہ کی ذلت تیرے اوپر مسلط کر دی جائے گی۔ اس نے حضرت امام حسین کو دھکا دیا اور الٹا لٹا دیا تاکہ حسین مجھ سے بات نہ کر سکیں۔ پھر اس نے خنجر نکالا اور اس نے کہا حسین قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تمہارے حلقوم کو نہیں کاٹوں گا اس لیے کہ اس کے کاٹتے ہوئے تمہیں تکلیف کم ہوگی، میں تمہیں الٹا لٹکا کر تمہاری گردن کو کاٹوں گا تاکہ تمہیں مرتے ہوئے تھوڑا سا وقت لگے اور تکلیف ہو۔ اس لانتی کو کیا پتہ تھا کہ تو حسین کا گلا کاٹ کے حسین کو تکلیف نہیں دے رہا، اہل بیت کو تکلیف دے رہا ہے، مولا علی کو تکلیف دے رہا ہے، امام حسن کو تکلیف دے رہا ہے، رسول اللہ کو تکلیف دے رہا ہے، خود خدا کو تو تکلیف دے رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ حسین تو شہید ہو گئے، لیکن تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے عہدوں منصب کے لیے یہ سارے جرم کیے تھے، ان میں سے کسی ایک کو بھی کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی دولت، کوئی جائیداد، کوئی باغات، کوئی زمین، کچھ نہیں ملا۔ اور وہ یزید جس نے اپنی حکومت کی بقا کے لیے اتنا بڑا جرم کیا، چند دنوں کے بعد وہ بھی مر گیا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا مسند اقتدار پر بیٹھا، آ کے بیٹھا ہی تھا، اٹھ کے چیخ مار کے اٹھ کے بھاگ گیا کیونکہ وہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس اقتدار پر نہیں بیٹھ سکتا کہ جس تخت سے، تخت حکومت و تخت اقتدار سے مجھے اہل بیت کے خون کی خوشبو آتی ہے۔ وہ بھاگ کے کمرے کی طرف گیا اور کمرے میں جا کے بند ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد جب دروازہ توڑا گیا تو اس کی مردہ حالت میں لاش ملی۔ آئیے میں اس سارے پروگرام کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ایک شعر ہے، توجہ سے سنیے گا، دل میں بٹھائیے گا تاکہ دل میں اہل بیت کی محبت پیدا ہو اور دشمنان اہل بیت سے نفرت پیدا ہو۔ اور وہ شعر کیا ہے؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔